को देख के चलता है, वो लोगों की मलामत, लोगों की बातें और लोगों की कड़वी कसैली उस पर कभी तवज्जो नहीं करता। ना तवज्जो करता है, ना बातों को दिल पे लेता है, और ना मुकाबला करता है, और ना एहतजाज करता है, ना सड़कें बंद करता है, ना उसके हाथ लोगों के गिरबान तक जाते हैं। वो उनके मामले अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, फिर अल्लाह उनसे खुद निमटता भी है और निमटना जानता भी है। हम रोज अपने आप को पढ़ें। हमें अल्लाह ने तस्बीह खाने अबकरी से जोड़ा है, वो उसकी करीमी है। मुझे कई लोग कहते हैं ए काश पहले क्यों ना आ गए। कई लोग कहते हैं हमारे माँ बाप क्यों ना आ गए, हमारे माँ बाप को ये पता होता कि ये पैगाम अबकरी का है तो वो बहुत खुश होते और उन्हें बहुत राहत मिलती। कई लोगों ने मुझे कहा कि अबकरी ने हमें कहां से कहां खड़ा कर दिया, हम क्या थे और कहां से कहां पहुंच गए। दुनिया कहती है हमने कभी सोचा ही ना था कि हम भी ये हो जाएंगे। हमारी सोचें, हमारे जज्बे और हमारे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली, हम भी ऐसे हो जाएंगे। कहा कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि हमारे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती और हमारे अंदर एक खैर खाही का जज्बा आ जाए। कभी नहीं सोचा था। दुनिया मुझे यहां तक कहती है कि सारी उम्र अपने माँ बाप को भी, मुआशरे को भी, दोस्त अहबाब को भी और सारी दुनिया को यह कहते सुना कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा और मैंने कितना माल, कितनी दौलत कमानी है, और देखो वो कितना बड़ा है, मैंने उससे भी आगे निकलना है। पहले दिन यही सबक सुना, यही सबक सोचा और यही सबक पहले दिन याद किया कि मैंने बड़े होके क्या बनना है। यही सबक सुना, यही सोचा, यही याद किया। तस्बीह खाने ने कहा नहीं, ये सबक छोटा है सबक पर छोटा है, इससे बड़ा सबक लेना है। और बड़ा सबक यह है कि हमने इंसानियत को सोचना है, और इंसानियत में हर रंग, हर मसलक, हर फिरका, हर आवाज इंसानियत है। मैंने इंसानियत को सोचना कि सारी इंसानियत का क्या बनेगा और सारी दुनिया का क्या बनेगा। मैंने ये सोचना। ये एक जज्बा है जो इंसान को फिर सारी मुशक्कतें और सारी मुसीबतें और सारी परेशानियां बर्दाश्त, उसके सामने फिर कुछ नहीं होता। फिर लोगों की बातें हैं, लोगों की जो भी है, फिर उसके सामने सब चीज होती है कि मेरी एक मंजिल है, मेरा एक मकसद है, मेरे एक जज्बे हैं, मेरी सोचें हैं, बस। फिर वो खुद इतना इस काबिल हो जाता है, उसकी अपनी आवाज में दर्द होता है, उसकी अपनी आवाज में गम होता है, और उसकी छोटी सी बात लोगों के जाके दिलों में ऐसे अंदर उतर जाती। क्योंकि लोगों की बातें कभी दिलों में नहीं उतरती, जज्बे दिलों में उतरते हैं, दर्द दिलों में उतरता है, लफ्ज कभी नहीं उतरते। जिस लफ्ज के साथ, जिस तकरीर के साथ, जिस बयान के साथ और जिन फिक्रों के साथ जज्बे हों, वलवले हों, दर्द हो और फिक्र हो, वो अंदर जाके उतर जाता है। वो चीज फिर अंदर उतरती है और एक एहसास होता है कि नहीं, दुनिया में मेरे अलावा भी कोई बहुत लोग हैं जिनको मैंने सोचना है, जिनके लिए मेरे जिम्मे बहुत कुछ है। दुआ, चलो कम अज कम दुआ तो जिम्मे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एहसास तो जिम्मे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गम तो जिम्मे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके बारे में दिल में कुढ़न और दर्द तो मेरे जिम्मे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एहसास तो मेरे जिम्मे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अगर नहीं रोक सकते, दिल में एहसास करो, हाजा आज़फ़ुन मिनल ईमान, ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। चलो मैं ये तो कर सकता हूं, कुछ तो मेरे जिम्मे है। अपनी जात के लिए जीना छोड़ दो, अपनी जात के लिए जीना, अपनी जात के लिए जीना कि मैं अकेला हूं, बस मेरे बच्चे, मेरा घर। आप हर नमाज में रब्बिग़फिरली गौर से सुन, वाले वालिदैया पढ़ते, रब्बिग़फिरली माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। वाले वालिदैया, मेरे वालिदैन को भी तेरी शफकत की जरूरत है, तेरी मगफरत की जरूरत है। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। आगे, हाँ जी, आप पढ़ें, खुद पढ़ें। रब्बिग़फिरली
والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات، ایسے پڑھے نا اتیات. میں تو بھولا ہوا ہوں، آپ بھی بھولے ہوئے ہیں. کبھی بھی اللہ نے نماز میں بھی مومنین کو کہا مت بھولو یوم یقوم ہاں اس وقت تک جب تک کہ حساب کا دن قائم ہو جائے، یعنی روزے جزا، روزے قیامت. مولا اس وقت تک میں 3 طبقات کو نہیں بھولوں گا، ایک اپنی ذات کو، ایک والدین کو، اور ایک مومنین کو. نماز کی ہر اتحیات میں آپ نے اللہ سے 3 طبقات کے وعدے کیے ہیں. ایک اپنی ذات، ایک والدین کہ میرے اوپر والدین کا کتنا حق ہے، میرے اوپر والدین کا کتنا حق ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا، سنا، پڑھا، والدین کے بارے میں شک، وساوس اور بدگمانی کا آنا بھی ان کا حق ضائع کر رہا. اور جس کے تو والدین کے بارے میں اگر شک، وساوس، بدگمانی میں مبتلا ہے تو نافرمانوں میں ہے، فرما برداروں میں نہیں. اور مومنین جو ہے پوری امت، سارا عالم، ساری انسانیت، یہ غم ہمارا غم بن جائے، یہ درد ہمارا درد بن جائے، یہ جذبے ہمارے اندر ایسے ہمیں گھلا دیں، ہمیں گھلا دیں، ہمیں گھلا دیں. آج مجھے ایک صاحب نے بتایا مجھے 4 سٹینٹ پڑے دل کے اور گردے میرے متاثر ہو گئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اپنی کرسی پر بیٹھ بیٹھ سوچ سوچ کام کر کر کے دل بھی ختم ہو گیا اور گردے بھی ختم ہو گئے. دل بھی ختم ہو گیا اور گردے بھی ختم ہو گئے. سوچ سوچ کے، غم کر کر کے، دل پہ لگا لگا کے. ہاں یہ اگر کسی کا ہو جاتا اللہ کی مخلوق کے لیے سوچ سوچ کے، یا اللہ یہ تیری مخلوق کیسے نجات پا جائے، یا اللہ تیری مخلوق کملی والی کیسے محبوب بن جائے، یا اللہ اس مخلوق کے غم، درد، دکھ، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، ناکامیاں کیسے حل ہو جائیں. یہ غم اگر لگ گیا نا بات بن گئے. ایک بابا جی تھے تو ان کے خادم نے ایک بہت بڑی تقریر کی، لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے. تو پھر بابا جی کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ تقریر کر دیں. تو بابا جی آئے اور کہنے لگے رات افطاری سحری کے لیے ہم نے دودھ رکھا کہ ہم دودھ، روٹی سے دودھ سحری کر لیں گے، اور وہ دودھ ہمارا بلی پی گئی. بس جب یہ بات سنائی لوگوں میں کوہرام مچ گیا، لوگوں میں چیخ و پکار تھی. کیوں؟ ان لفظوں میں درد تھا، ان میں غم تھا، ان میں جذبے ساتھ منتقل ہوئے تھے. صرف لفظ نہیں تھے، لفظوں کے ساتھ جذبے بھی منتقل ہوئے تھے. آپ روز بیٹھ کے سوچیں. میں آپ کو ولایت کے کمالات تک پہنچنے کا راز بتا رہا ہوں. کسی درویش سے کسی نے پوچھا حضرت وہ ولایت کا کوئی آسان سا عمل بتائیں، لمبے چلے نہ ہوں اور بہت بڑے مجاہدے نہ ہوں، کوئی آسان سا عمل بتائیں. تو حضرت نے فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اس درد پہ اللہ تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل کر لے گا. اس غم میں، اس درد میں اللہ تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل کر لے. میں سوچتا ہوں جو تسبیح خانے کے لیے سوچتے ہیں سارا دن، اس نظام کے لیے سوچتے ہیں، اللہ ان کو کتنا عطا کرے گا. جو سارا دن تسبیح خانے کے سارے نظام کو سوچتے ہیں، ابکری کے نظام کو سوچتے ہیں، اس کے میڈیا کے نظام کو سوچتے ہیں، ممبر کے مجمع کے نظام کو، ترتیب کو سوچتے ہیں، اس پہ گھلتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں، اس پہ بھاگے بھاگے گرمی سردی میں اپنے آپ کو گھلاتے ہیں. تو سوچو اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہوگا. میں سوچتا ہوں، میں آتا ہوں پسینہ پسینہ، بیچارے خدمت والے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا حال حوال پوچھتا ہوں تو پھر احساس ہوتا ہے ایک وہ ہے جو آتا ہے، 27 سال ہو گئے آتا ہے، آیا، چکر لگایا، مخصوص قسم کے 1 2 4 نظام، اس کے بعد گیا. کہ باقی میری ذمہ نہیں ہے، تو جان، تیری مصیبت جانے.
ایک وہ ہے جس نے غم کو اپنا غم بنایا، درد کو اپنا درد بنایا، اور جذبوں کو اپنا جذبہ بنایا۔ کیا خیال ہے، وہ اور وہ برابر ہو سکتے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرا اللہ کہتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو کیسے سکتے؟ ہو کیسے سکتے؟ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بیت الخلاء کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں نل کا یہ ہے، فلاں جگہ یہ نقصان، ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ مجمع کو راحت اور نفع زیادہ پہنچے، ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ مخلوق کو خیر زیادہ پہنچے، ہم کیوں نہ یہ ترتیب اپنا لیں۔ ایک وہ ہے اس کی سوچیں دن رات، ایک وہ ہے جو اپنے کاروبار کے لیے دن رات سوچتا ہے، کاروبار کے لیے سوچتا ہے دن رات، بس میری دکان، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میری مل، میرا ذمہ دارہ۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی سوچنے کا وقت نکال لیتا ہے۔ کاروبار نہیں چھوڑنا، اپنی دکان نہیں چھوڑنی، اپنا نظام نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ سے اپنے دل میں یہ منواؤ کہ اللہ میرے دل کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے دل کو کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے دل کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے۔ منواؤ یہ، میں بھی، ورنہ یہ دل ساری عمر دولت، مال، چیزیں، اولاد، گھر، مکان، زندگی، دکھ، بجلی کا بل، پانی کا بل، گھر اور فلاں خرچے، اسی کو سوچتے سوچتے پھر دل بوڑھا ہو جائے گا، پھر دل کمزور ہو جائے گا، پھر دل مر جائے گا۔ مرنا تو اس دل نے ویسے ہی ہے، بوڑھا تو ویسے ہی ہونا ہے، گھلنا تو ویسے ہی ہے۔ اور وہ کیسا دل ہوگا جو دن رات یہ سوچے، جو میری سوچیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، بس یہ سوچے دن رات، اپنا کاروبار بھی سوچے، اپنا دکان بھی، اپنا نظام بھی۔ مجھے یہ پتہ ہے یہ سوچ کیوں آ رہی ہے، 2-3 دنوں سے ایک صاحب ہیں، ان کا کاروبار نہیں گیا، صرف کاروبار کی چودراہٹ گئی ہے، کاروبار نہیں گیا، جو وہ بندہ بے چین ہے اور جو اس کی نیندیں خراب ہیں اور جو وہ پریشان ہے، کاروبار نہیں گیا، پر کاروبار کا پہلے چودھری تھا، اب چودھری اور بن گیا، کاروبار نہیں گیا۔ جو اس کے اندر بے کلی، بے قراری، بے چینی، میں تو کونج مانگوں کرلاواں، تو میرے اندر وہ درد ایک سوچتا رہتا ہوں سارا دن، انہی جذبوں کو، سارا دن انہی کو سوچتا ہوں۔ میں نے کہا مولا میرے اندر تو یہ درد آیا ہی نہیں، میرے اندر تو یہ غم ہی نہیں آیا، جیسے اس کے اندر یہ غم آیا۔ اس کو کہے، اس کی منت کر، اس چوراہے پہ کھڑا رہو، اس چوک پہ کھڑا ہو، وہاں کھڑا ہو، یہ میرے اندر یہ غم اور درد آیا ہی نہیں۔ مجھے تو اس پہ مولا ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور یہ ندامت اور شرمندگی تو ہمارے اندر دل کا درد یہ لگ جائے اور ہمارے اندر ایک شرمندگی ہو، میں اتنے عرصے سے تسبیح خانے عبقری کے ساتھ زندگی کے دن رات گزار رہا ہوں، میرے اندر کا احساس کتنا بیدار ہوا، اپنی دکان، اپنے کاروبار اور اپنی زندگی، اولاد، گھر کے لیے کتنا سوچتا ہوں، کتنا لکھتا ہوں، کتنا کٹتا ہوں، کتنا روتا ہوں، اور کتنے عرصے سے تسبیح خانے عبقری سے میرے رابطے ہیں۔ اس کے لیے میں نے نہ اللہ سے دل مانگا، نہ دعا مانگی، اور دل، دماغ اور دعا 3 چیزیں مانگی ہی نہیں۔ میں آپ کو ولی بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں، پھر قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنازہ پڑھ کے ایک بندے کو، گنہگار کو قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ سن لینا فقیر کی بات کو ذرا غور سے، لوگ جو ہیں کسی گنہگار کو قبر میں چھوڑ آئیں گے، پر زمانے کے سامنے وہ گنہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی ہوگا۔ کیوں ولی ہوگا؟ اس کا درد، اس کا غم ہوگا کہ یا اللہ تسبیح خانے کا نظام اور تسبیح خانے کی ترتیب میں کون سی ایسی چیزیں آ جائیں جس سے مخلوق خدا کو خیر پہنچے، نفع پہنچے، اور مخلوق خدا کو بھلا پہنچے۔ ہاں، جو مخلوق خدا کے بارے میں جو عرض کرتا ہوں، سب کی خیر، سب کا بھلا، یا اللہ یہ کیسے ہو، کیسے ہو، کیسے؟ میں جو صرف یہ بیٹھ کے سوچے گا، ایک گھڑی، چند منٹ، اس کو 70 سال کی عبادت، اور عبادت بھی وہ
جو خالص اللہ کے لیے ہو، 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ صرف یہ بیٹھ کے سوچیں، صرف یہی بیٹھ کے سوچیں، صرف یہی بیٹھ کے سوچیں، بس یہی غم اس کو لگا ہے سارا دن، یہ غم لگا، یہ درد لگا ہے۔ سوچو جو ایک گھڑی پہ 70 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا، اور جو دن رات یہ سوچے گا، تو سوچو کتنے لاکھ سالوں کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور جو اتنے لاکھ، اب ذرا غور سے سننا میری بات کو، جو اتنے لاکھ عبادت کرے گا تو اس کو ولی ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے تو کہا ولایت کا شارٹ کٹ ہے، ولایت کا مختصر راستہ۔ سوچو ولایت کا مختصر راستہ، اپنے درد اور اپنے غم سے نکل کے انسانیت کا درد اور ان کا غم اپنے دل میں سمو لینا، اور پھر اس کے لیے سوچنا، سوشل میڈیا کے لیے سوچنا، ممبر کے لیے سوچنا، میگزین کے لیے سوچنا، تسبیح خانے حجویری محل میں ابھی 1.25 ارب درود پاک کا چلا آ رہا، اس کے لیے سوچنا، یہ بیٹھ بیٹھ کے سوچنا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو جائے، یہ کس طرح ہو جائے، اور یا اللہ یہ غم میرے اندر کیسے لگ جائے، یہ درد کیسے لگ جائے، اور یہ غم میرے درد اور اندر کیسے پیوست ہو جائے۔ یہ سوچنا، جو ایک گھڑی سوچے گا اس کو تو 70 سال کی بیریا عبادت کا ثواب ملے گا، جو گھڑی گھڑی سوچے گا، قدم قدم سوچے گا، پل پل سوچے گا، لمحہ لمحہ سوچے گا، ہر ساتھ سوچے گا، اللہ کہے گا کیا ہو گیا تجھے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے۔ کریم لوگ ایسا سوچتے ہیں، جن کے مزاجوں میں کریمی کا مزاج ہے، وہ ایسا سوچتے ہیں، وہ تو میں رب ہوں، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے۔ ادھر آ کیا مانگتا ہے، ادھر آ کیا چاہتا ہے، ادھر آ کیا جذبے ہیں، ادھر آ تیری مسائل کیا ہیں، تیری مشکلات کیا ہیں، تیری ناکامیاں کیا ہیں، حالات کی سختیاں کیا ہیں، یا اللہ یہ ہیں۔ فرمایا میری تقدیر کی وجہ سے ہیں، قلم بھی میرے پاس ہے، ورک بھی میرے پاس ہے، میں چاہوں مٹا دوں، میں چاہوں لکھ دوں، مجھ سے کون پوچھے، جا میں نے مٹا دی، جا میں نے مٹا دی، مولا مجھے پتہ چلے کیا کیا مٹا۔ اچھا چلو فرشتوں ادھر آؤ، اس کو دکھاؤ، دیکھ تیرے اوپر عنقریب عذاب آنے والا تھا، بلا آنے والی تھی، آفت آنے والی تھی، دکھ آنے والا تھا، کوئی اولاد کی طرف سے تکلیف آنے والی تھی، کوئی مشکلات اور مسائل کا انوکھا نظام آنے والا تھا، تم ناکام اور پریشان ہونے والا تھا، جاگ رہے سو رہے، آنا نا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے قلم سے مٹا دی ہیں، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ، ساری مٹا دی ہیں میں۔ تیرے پر قرضے تھے، تیرے اوپر ناکامیوں کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، کوئی درد تھے، کوئی غم تھے، تو اولاد کی ترقی چاہتا تھا، تو ان کی بخت مقدر چاہتا تھا، تو کہتا تھا اللہ میں نے تو چلو دھکوں میں زندگی گزاری ہے، یہ نہ گزارے، تو یہ چاہتا تھا، چاہتا ہے یا اللہ ہوں، جا تو نے میرے بندوں کا درد اپنے اندر سمویا، میں نے تیرا درد چن لیا، میں نے تیرا درد چن لیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ میں رش کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو دن رات اب کری کے لیے، تسبیح خانے کے لیے، ممبر کے لیے، میگزین کے لیے، مجمع کے لیے، چیزیں تلاش کرنوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ میں ان پہ رش کرتا ہوں کہ مولا یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا استقبال کیا ہو۔ آج میں نے کچھ گنگوں کو وقت دیا ہوا، گنگوں کی ایک یونین تھی، اس یونین کے بڑے تھے، انہوں نے مجھ سے وقت لیا، پھر میں نے ان کو ناشتہ کروایا، کچھ لوگ تھے، ناشتے کے بعد تقریباً گھنٹہ پورا ہونے دیا میں نے اپنے کلینک پہ، پورا گھنٹے سے زیادہ دیا، اور گھنٹے سے زیادہ دے کے میں نے جو ان سے باتیں کی، اور ساتھ ان کا ترجمان تھا جو ترجمہ کر رہا تھا، وہ کہتے یہ باتیں آج تک ہم نے نہیں سنی، آپ ہمیں وقت دیں، ہم اپنے علاقے کے 250-300 گونگے ہیں، ان کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے ملک میں آواز لگائیں گے۔ یہ باتیں ان گنگوں کو سنائیں، آج تک ہمیں کسی نے نہیں سنا، ان گنگوں کو سنائیں، آج تک ہمیں کسی نے نہیں سنائی، ان کو سنائیں، یہ ان کو سنائیں۔ پھر میں نے انہیں وقت دیا کہ بالکل وقت دوں گا، میں کہا ایک شرط ہوگی، نہ تم کھلاؤ گے، نہ مجھے کھلاؤ گے، نہ آنے والوں کو کھلاؤ گے، خرچے کے بغیر گنگ اکٹھا کرو، فائدہ کیا ہوگا، آئندہ بھی کرنا آسان ہوگا نا۔ پہلے دن تو رس ملائی، دوسرے دن دودھ پلائی اور تیسرے دن آگے نہ پوچھے مجھ سے، پہلے دن رس ملائی اور دوسرے دن دودھ پلائی،
وہ تیسرے دن مجھ سے نہ پوچھے. میں نے کہا خرچے کے بغیر کوئی کہانی چلا میرے ساتھ. پیر کے آنے کا بھی خرچہ نہ ہو, مجمع کے آنے کا بھی خرچہ نہ ہو. پیر صاحب کہتے ہیں جب میں آؤں گا تو کیا دو گے, جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے. تو ٹھیک ہے کہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, مجھ سے اچھے ہیں. مجھے کوئی آگ لگی ہوئی ہے, میں کیوں حسد میں مبتلا ہوں, پیروں کا حسد مجھے کیوں کھا رہا ہے. لوگ دیتے ہیں, دیتے رہیں. کہتے ہیں انشاءاللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. میرے پاس آیا اصل میں خط, تو خط آیا نا تو میں بہت عرصے سے اس طبقے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. امت کا یہ وہ طبقہ ہے جو مظلوم طبقہ ہے, گنگے بہرے مظلوم طبقہ. میں ان کے لیے سوچ رہا تھا, میں نے ان کو کہا آپ آئیں, گنگے جتنے لائیں, ناشتہ بھی کراؤں گا, وقت بھی دوں گا, پورا ٹائم, گھنٹے سے زیادہ انہیں میں نے وقت دیا. آج صبح اپنی ملاقاتوں سے فارغ ہو کر اور ان کو اگلا بھی وقت دیا. کیوں اس کو نہیں دیا؟ ان کو اگلا بھی وقت دیا. شاید میں نے اگلا جو وقت دیا ان کو, ہاں 29 نومبر جمعہ دوپہر 2 بجے ساہیوال میں, انہوں نے کہا جی ہم اس کا انتظام کریں گے. آپ کہیں جی لاہور میں ہو جائیں, میرے پاس جہاں کیا ہے میں انہیں کی بات کروں گا. درد ہو دل میں, غم ہو, درد ہو اور جذبہ ہو. جب جذبہ ہوگا نا, جذبہ ہوگا, پھر یہ نہیں کہے گا کہ قل ہو اللہ کا فائدہ میرے پاس ہے, فلاں تسبیح کا فائدہ میرے پاس ہے, فلاں ٹوٹکا میرے پاس ہے, چھپا کے رکھنا, چھپا کے رکھنا. نہ کہے گا انسانیت میں عام کر, میری ذات سے کسی کی ذات کو نفع پہنچ جائے گا, میری نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے, عام کر اس. مجھے جہاں بھی گیا ہوں نا, دنیا کے چند ملکوں میں, شہر کے اس ملک کے چند کونوں میں, جہاں بھی گیا ہوں, مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وضو کی دعا ہم نے نہ پڑھی اور ہمیں بڑا گھر نہ ملا. اب یہ ایک راز تھا دراصل, آج تک وضو کی دعا سنی تو تھی, اس کے ساتھ یہ راز سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بڑا گھر بھی ملتا ہے. سنی تو بہت تھی اور پڑھتے بھی تھے, برکت ہے پڑھنا, ثواب ہے, لیکن اس ثواب کے ساتھ آج کل یہ چیز آج تک نہیں آئی تھی, آج تک نہیں آئی تھی کہ اس سے بڑا گھر میں ملتا ہے. کبھی آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا, آج تک نہیں سنا. میں نے بتانا شروع کر دیا, بتانا شروع کر دیا, بتانا شروع کر دیا, لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. 3 چیزیں تو اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے نا, اللہم اغفر لی ذنبی, مولا پاک کر دے مجھے, ولیوں میں شامل کر دے, اور میرے لیے مغفرت کے فیصلے کر دے, اپنی دوستی میں شامل کر دے, اپنے دوستوں میں شامل کر دے, اپنے خاصان خاص میں شامل کر دے. وسع لی فی داری, بڑا گھر دے دنیا آخرت میں, تیرے لیے کون سی دیر دے, تو شہنشاہ ہے, ایک پل میں نظام بدل کے یوں کر دے. وبارک لی فی رزق, رزق دے پر دے برکت والا, رزق دے پر دے برکت. یہ 3 چیزیں تو اس دعا کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں. ایک بات بتاؤں, ایک نگری تھی, سخی بادشاہ تھا, اور بادشاہ کا مزاج تھا کہ جو اس کے دربار میں آتا تھا بادشاہ اس کو نواز دیتا تھا. ہوا یہ, لوگ ہو گئے بہت زیادہ مالدار, اور لوگوں کے خزانے نکلنا خود شروع ہو گئے, لوگ بہت مالدار ہو گئے, اتنے مالدار ہو گئے کہ بادشاہ کے پاس آنا چھوڑ گئے, اور کچھ باغی ہو گئے, کچھ نے راستہ بدل دیا, اور کوئی شکلیں ایسی بنی بادشاہ کے پاس آنا چھوڑ. اور بادشاہ کے پاس تھوڑے لوگ آتے تھے, اور جو تھوڑے آتے تھے بادشاہ ان کو بہت زیادہ دیتا تھا, کیونکہ جب زیادہ آتے تھے تو سوچ کے دینا ہے, سب کی مٹھی بھرنی ہے, خالی نہ جائے, چلو تھوڑا تھوڑا دے دو. جب تھوڑے ہوں اور خزانہ زیادہ ہو تو پھر کہا مٹھی نہیں جھولی بھرو. ایسے اس وقت عالم یہ ہے کہ اس بادشاہ سے مانگنے والے تھوڑے ہو گئے. ہاں,
مانگنے والے تھوڑے ہو گئے، گڑ گڑانے والے تھوڑے ہو گئے، اس کی طرف رجوع کرنے والے تھوڑے ہو گئے، مخلوق کا اللہ سے رخ ہٹ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اب ہو گئے تھوڑے۔ اب جو تھوڑا سا بھی گڑ گڑاتا ہے وہ شہنشاہ اسی وقت متوجہ ہو کے اس کی مٹھی نہیں جھولی بھر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح خانے کے عمل کرتے ہیں ہمارے یہ فائدہ ہوا، تسبیح خانے جاتے ہیں۔ آج تیسری جمعرات ہے سورت اخلاص کی، ان کے کام یوں بنتے ہیں، مانگنے والے ہو گئے تھوڑے، شہنشاہ اچھا اللہ کے پاس تو مٹھی والی کہانی ہے نہیں کہ اس کے خزانے کم ہوں گے، یہ تو دنیا کی سخی کی بات بتائی ہے میں نے، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو سب کی جھولیاں بھر کے دے دے اور سب کو عنایات کی بارشیں کر دے اور کرتا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو مانگنے والوں میں شامل کر لیا۔ کس کے مانگنے والے؟ در در کے یا اللہ کے؟ اللہ نے شامل کر دی۔ آپ کے اندر کتنی یہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ اللہ نے مانگنے والوں میں آپ کو شامل کر دیا، اللہ نے مانگنے والوں میں آپ کو شامل کر دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا چلو آپ بتائیں، آج بتائیں، صرف 11 بندوں سے پوچھوں گا، کبھی کبھار پوچھتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہیے، کون سا مانگنا ایسا ہے کہ آج تک اس دعا، وظیفے، عمل یا نفل سے مانگا ہو اور کبھی نہ ملا ہو اور ہمیشہ بھروسہ ہو کہ اب میں یہ عمل کروں گا اور یوں آنن فانن میرے کام ہو جائیں گے؟ کون سا مانگنا ایسا ہے؟ کسی کو ملا ہو تسبیح خانے سے کوئی ایسا مانگنا ملا ہو؟ مانگنے سے مراد کوئی عمل، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی خاص چیز، جب بھی کوئی مشکل آئی ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہو، جب بھی کوئی حالات کی سختی آئی ہو، جب بھی کوئی گردش آئی ہو اور میں نے وہ کیا اور میرا کام بن گیا ہو، کون ہے ایسا؟ ہاں جی بتائیں، کون ہے ایسا؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں۔ کیا پڑھنا تھا؟ کہنے لگے کہ میں بے روزگار تھا، آپ سے سنا تھا کہ کاغذ لے لیں اور گھلنے والی سیاہی کا قلم لے لیں، 40 بار یا رب لکھیں اور 40 بار یا رب پڑھیں اور وہ 40 بار یا رب لکھ کر بہتے پانی میں ڈال دیں۔ میں نے ڈالا، اگلے دن مجھے رکشا مل گیا اور میرا روزگار شروع ہو گیا۔ صرف 40 دن، صرف 40 دن ایسے ہو۔ اب بتاؤ ہیں؟ کہتا ہے دل سے کریں۔ ہاں، جسے میں پہلے آج بیٹھتے ہی میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جذبے اصل ہو، دیوانگی اصل ہو، یقین اصل ہو، اعتماد اصل ہو۔ اگر جذبے اور دیوانگی اور یقین اور اعتماد اصل نہ ہوا، اصل نہ ہوا تو پھر کہے گا اس کا ہوا تھا میرا نہیں ہوا، اس کا ہوا تھا میرا نہیں ہوا۔ یہ پورا نقش ہے، پورا نقش ہے لکھنے کا، لیکن میں نے صرف یہاں یا رب بتایا تھا۔ کیوں جی آپ نے صرف یا رب لکھا؟ جذبے سے وہ نقش اگر لکھیں اور لکھ کے بہتے پانی میں، پاک پانی میں، گندا پانی نہ ہو، کام بن جاتا ہے۔ جذبہ ہو یا جذبے کے بغیر؟ جذبہ ہو۔ جب جذبہ ہوتا ہے پھر کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا کون بتائے گا؟ ہاں، کہتے میں نے سورت قریش دل سے پڑھی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے سفر کے مہینے میں سورت قریش وہ پڑھی ہے کہ آسمان بھی حیران ہے اور زمین بھی حیران ہے اور فرشتے حیران بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کی موجوں ہی موجیں ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے سفر کے مہینے میں سورت قریش پڑھی ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سورت قریش پڑھی، میرا کام بن گیا، میری مشکلیں ٹل گئیں، میرے مسئلے حل ہو گئے۔ سورت قریش۔ یقین والا بس زندگی کی بہاریں پا جاتا ہے، اور یقین والا زندگی کی ناکامیاں اور مشکلات سے نجات پا جاتا ہے۔ یقین والا، جس کو یقین ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی یقین والے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ
وہ نظام پا رہے اور پائیں گے جو دنیا حیران اور عقل حیران ہے. کیا خیال ہے؟ اور کون سنائے گا تیسری بات؟ کہتا میں حویلی میں گیا، حویلی میں گیا اور سورت کوثر کا چلا کر کے آیا. میرا مکان بن گیا، مکان بن ہی نہیں رہا تھا. سورت کوثر کا چلا کر کے آیا، حویلی میں گیا 129 دفعہ. یہ ایک نصاب بنتا ہے، ایسے کئی نصاب جا کے لوگ وہاں کرتے ہیں حویلی میں. والدین کے مزارات پہ جا کے وہ ان کو بھی اعمال کا ہدیہ کرتے ہیں، اور حویلی میں جا کے 129 بار سورت کوثر کا چلا کرتے ہیں کہ میرا مکان بن گیا. دو راستے ہیں، دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ مصیبت اتنی آئے اور اتنی مصیبت آئے، وہ جیل کی شکل میں ہو، وہ ہسپتال کی شکل میں ہو، وہ خدا نہ خواستہ کیسی شکل میں ہو، اور پھر وظیفے پڑھے، دعائیں مانگے، گڑ گڑائے، بیکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتا بنے. ایک راستہ یہ ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کر کے کسی نورانی عمل، روحانی عمل میں لگ جائے. اللہ کہتا ہے تیری فلاں فلاں وجہ سے عذاب آنے والا تھا، کھجور کے درختوں سے نیچے تک تو آ چکا تھا، میرے بندے میں نے اس عذاب کو ٹال دیا، ختم کر دیا، اور اس عذاب کو تیری دعا ختم کر کے ہواؤں میں تحلیل کر گئی. اس لیے کہا دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. دعائیں کیا کر دیتی ہیں؟ تقدیر کو بدل دیتی ہیں دعائیں. اب یہ کہتے ہیں اللہ والے کہ میں نے سورت کوثر کا جا کے حویلی میں چلا کی، سورت کوثر کا جا کے حویلی میں چمل گیا. روکی سوکی روٹی بھی مل جاتی حویلی میں، رہائش بھی مل جاتی ہے. بستر لے کے میں چلا گیا اور پھر مکان بنوا لیا. چھوٹا بنا یا بڑا؟ اچھا بڑا بنا. قوم کیا ہے؟ شیخ ہے. ہر طرف شیخ اپنے کام کرتا ہے، عرش سے لے کر فرش تک اس کو لینے کا فن آتا ہے. دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھی بات ہے. دنیا سے مانگنے والے تو سارے ہیں، اللہ سے لینے والے آ جائیں. دنیا سے فن مانگنے کا فن تو سب کو ہے، اللہ سے مانگنے کا فن آ جائے. ہمارے ہاں ایک دھوبی ہوتا تھا، ایک بندہ نا بوزکی یا ریشم بوزکی کا سوٹ لایا. جلدی اسے مجھے دے دو، میں نے کہیں جانا ہے. استری گرم کر کے نا رکھ دی، بھول گیا. استری جو رکھی وہ پار نکل گئے. سوٹ بھی آگے بوزکی کا تھا، 2 گھوڑا بوزکی مشہور، بہت مہنگی سوٹ بوزکی کا، اور یوں استری رکھی پار نکل گئے. دنیا مکر نال تے روٹی شکر نال، دیواروں سے ٹکرے مارنی شروع کر دی، رونا شروع کر دی. وہ بندہ چھڑوا رہا ہے کہ کیا ہو گیا؟ انہیں کہا بس تیرا نقصان ہو گیا، میں پیسے کہاں سے دوں. ایک دفعہ رمضان شریف میں سموسا کھاتا آ رہا تھا، کہیں سے سموسا ہے نا ایسے منہ میں لے کے سموسا کھاتا آ رہا. پولیس والے، کوئی پیٹرولنگ پولیس تھی، انہوں نے پکڑ لیا، بٹھا لیا. اس کے بعد اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے، منہ سے جھاگ ایسے دورے. انہوں نے کہا بندہ جاتا ہے، اٹھا کے پھینک دیا. ایک دفعہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کو نہیں جانا تھا، وہاں گیا، وہاں چھاپا پڑا، وہاں سے پکڑا گیا، وہاں بھی کوئی کہانی چلائی. اور دنیا میں مانگنا تو سب کو آتا ہے. ہمارے ایک کہنے لگے کہ میں حج پہ تھا تو ایک بابا جی تھا، جب بھی بس پہ چڑھنے کا وقت آتا تھا، رش ہوتا تھا، ہر بندہ کہتا ہے میں بس پہ چڑھوں. بابا ایسے ایک دم بابے کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتی تھی. اس سے پہلے فلائٹ موڈ پہ ہوتا تھا، ایک دم بابا ایسے وائبریشن شروع ہو جاتی تھی، ایسے ہلتا تھا، ایسے ہاتھ پاؤں. وہ کہتے ہو بابا جی کو وقت دو، بابا جی کو وقت دو. کہنے لگے ایک جگہ رش تھا تو بابا کھڑا تھا، میں نے کان میں کہا بابا فن دکھا، اپنا فن دکھا. بابا اور بابی دونوں حج کرنے آئے تھے، فن دکھا. بابے نے کام شروع کر دیا. اس سے پہلے بابا فلائٹ موڈ پہ تھا، اس نے کہا بابا نے آپریشن شروع کی. 4 بندے پکڑے، بابے کا ڈنڈے پہ ہاتھ نہ پکڑے، بس کو پکڑ کے چڑھے کیسے؟ 4 بندے. کہنے لگے ہم بس والا ہمیں لے گیا جدے کے سمندر کے کنارے، بابا بابی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے چل رہا تھا، لاجواب.
بہترین، زبردست، لیکن حسب ضرورت بابے کو وائبریشن ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ بابا فلائٹ موڈ پہ ہوتا تھا۔ دنیا کے فن تو سارے سیکھے، سارے فن سیکھے، سارے فن سیکھے، دنیا کے سارے فن سیکھے، اللہ سے مانگنا، اس کے سامنے بھکاری بننا، اس کے سامنے محتاج بننا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دینا، یہ بھی ہم نے سیکھنا۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ پیغام تسبیح خانہ دے رہا، یہ پیغام تسبیح خانہ دے رہا، اور تسبیح خانہ کہہ رہا کہ واہ، آئے ہم مل کے، میں بھی آپ بھی اللہ سے مانگنا سیکھتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھتے۔ میں ایک درویش کے پاس گیا، پرانی بات ہے، غالباً اپنے حضرت سے بیعت ہونے کے بعد پہلے، تو مجھ سے کہنے لگے ایک عمل بتاتا ہوں، دایاں بازو اپنی قمیض سے نکال لیں اور دایاں کندھا ننگا کر دیں اور سر ننگا کر دیں، اور پھر بھکاری فقیر بن کے، محتاج بن کے اللہ سے مانگ، سر بھی ننگا اور دایاں کندھا بھی ننگا کر لو، پھر بھکاری بن کے مانگ، پھر محتاج بن کے مانگ۔ یہ جو اللہ والے درویش ہیں، یہ اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، یہ خیر خواہی کے جذبے سکھاتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، مجھے یاد ہے ایک فقیر تھا، دراز قد تھا، جس وقت میں نے اسے دیکھا اس کی عمر 70 کے قریب ہوگی، بڑے جوتے پہنتا تھا، اور خاص طور پہ وہ اس وقت مانگتا تھا جب سخت سردی اور سخت بارش اور سخت کیچڑ، اور اس کی درد بھری آواز اندر چیر دیتی تھی، اور وہ صرف اشعار پڑھتا تھا، دلا غافل نہ ہو یکدم کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بس زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی، بس یہ اشعار کہتا تھا، اور دل کی گہرائیوں سے، شہر کی ایک گلی سے، ایک بازار سے دوسری بازار تک، بس اس کا وہی علاقہ تھا، آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا، بس۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، بس وہ یہی کہتا تھا، اور اس کی جیب بھرتی تھی، کیوں؟ وہ وقت ایسا تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل کے دروازے پہ کسی نے دستک دی، اور وقت کیا تھا؟ کالی رات تھی، سخت بادل گرج چمک تھی، سخت سردی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش کا سما تھا، تھوڑی برس بھی رہی تھی، اور اس وقت جب ہر طرف سناٹا تھا، اور ایک شخص نے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا آج کوئی آخری بے چین، آخری ضرورت مند ہے جو اس کالی اندھیری ٹھنڈی رات میں نکلا ہے، اور لات اور عزا کی قسم، اپنے ربوں کی قسم اٹھا کے کہنے لگا آج اس کو خالی نہیں بھیجوں گا، آج اس کو خالی نہیں بھیجوں گا۔ دروازہ کھولا تو آگے کھڑے محمد تھے، اللہ اکبر۔ جی کیسے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے آئے؟ کہا بس وہی پیغام ہے میرا کہ تیری آخرت بچ جائے، تیری آخرت بچ جائے۔ میں گیا بدر کے میدان میں جہاں شہدائے بدر ہیں، اور اس کنویں کی طرف جو اب بند کر دیا، جہاں سارے کے سارے مشرکین کی لاشوں کو ڈالا تھا، اور مجھے وہ پیغام وہیں کانوں میں گونج رہا تھا، گونج رہا تھا، کانوں میں گونج رہا تھا، کہ اندر سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج جو بھی آئے گا میں اس کو خالی واپس نہیں کروں گا، مانگنا آ جائے۔ کہتے ہیں 3 بندوں نے بتایا نا، 3 نے بتایا، کہتے ہیں میں گیا حویلی میں اور بس گھر بنوا لیا، اور بڑا گھر بنا، مانگنے کا فن آ جائے۔ ایک صاحب تھے کراچی میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں بھیک مانگ کے دکھاؤں، قمیض سے بازو نکالا، اس نے بھی بازو قمیض سے نکالا، ہاتھ ٹیڑھا کیا، ٹانگ ٹیڑھی کی، منہ ٹیڑھا کیا، ایسے کرتا کراتا گیا، بہت سارے پیسے لے کے آ گیا، کہہ رہے کھائیں پیے، میں خود کھا۔ دنیا کا فن جانا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے
ایک کلاس فیلو تھے، وہ کہتے تھے میرے والد صاحب نے خوشامد میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، خوشامد کا فن میرے والد کو آتا ہے، اس سے بڑا فن شاید کسی کو نہ آتا ہو۔ خوشامد سے مقصد بندوں سے کام نکلوانا ہے، میرے اللہ کے ساتھ خوشامد کا فن آ جائے۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے میری خوشامد کر، میری منت کر۔ یہ پی ایچ ڈی کیسے آ جائے گی؟ یہ تسبیح خانہ، یہ یونیورسٹی سکھاتی ہے، یہ ان دریوں اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے ان گرمیوں اور دھوپ میں اور سردیوں میں اور ہواؤں میں یہ تسبیح خانہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی خوشامد کا ہمیں فن آ جائے، فن۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، یہ اس کی خوشامد ہے۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، یہ کملی والے کی منت اور خوشامد ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ اللہ کی خوشامد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خوشامد، الرحمن الرحیم بہت بڑی خوشامد، مالک یوم الدین خوشامد کی انتہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین منت بھی، خوشامد بھی، طلب بھی۔ ایاک نعبد، منت بھی، خوشامد بھی، طلب بھی۔ میرا اللہ کہتا ہے میری خوشامد کر۔ رکوع سارا اللہ کی خوشامد ہے، سبحان ربی العظیم، اور سجدہ سبحان ربی الاعلی، اور ہر عمل سے اٹھنے کے بعد، ہر رکوع سے بعد سجد اللہ اکبر، یہ ساری اس کی منت اور خوشامد ہے۔ جس کی سارا دن اللہ کی منت اور خوشامد میں لگ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو بھی باغ و بہار کرتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی مالا مال کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کی نسلوں کو عزت، دولت، رزق، برکت، صحت، زندگی، کامیابی عطا فرماتا۔ آ جاؤ پھر میرے ساتھی بنو، آ جاؤ میرے ساتھی بنو، ایک عزم کو لے کے میں بھی چلا ہوں۔ 100 خامیاں، 100 غلطیاں، 100 لغزشیں، کوئی بہت بڑی ولایت کا دعویٰ نہیں۔ آپ آ جائیں گے تو میری خامیاں بھی دور ہو جائیں گی، میری غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی، میرا تھوڑا سا ڈگمگانا بھی دور ہو جائے گا، اور میری زندگی میں ایک احساس ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت ہے، اور بھی بہت ہے، اور بھی بہت۔ میرے ساتھ، آپ میرے ساتھی ہیں۔ چوتھا کون بتائے گا؟ ہاں، کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، دعائے حزب البحر کھلا لا تعداد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میرے بیٹے کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اور پھر آخر پڑھی، ساری رات پڑھی، ساری رات پڑھی۔ دوسرے دن جب ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پہلے والا ٹیسٹ بھی ہمارا ہے، دوسرا بھی، ایک پل میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ پر ہو پاگل، وجدان میں ہو، دیوانگی ہو، پاگل پنا ہو، دیوانگی ہو، وجدان ہو۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں کبھی کوئی کتاب لکھنے، کوئی پڑھنے، کوئی کاغذ دیکھنے، کوئی کام کرنے، کوئی دوائی کو صاف کرنے، کوئی دوائی کوٹنے، کوئی گولیاں بنانے، کوئی بوتلیں دھونے، کسی کو دوائی کو آگ دینے، میں بیٹھتا تھا جب کسی مشغول ہوتا تھا تنہائی میں، تو میں نیت کرتا تھا کہ میں نے یہ ذکر آج اتنا کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، بس میں نے کرنا ہے، یہ ذکر اتنا کرنا ہے۔ میں اس دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ایک دن میں 11 پارے بھی میں نے پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 10 بھی پڑھے ہیں، یاد ہے، 123 دن روزے بھی رکھے ہیں مسلسل، کتنے 100 نفل روز، اللہ مجھے معاف کرے، کیا بتاؤں، یہ زندگی کا سفر طے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں منہ پہ مار دیا یا کیسے ہے تو پتہ نہیں ہے، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا۔ اپنی زندگی کے سفر میں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں، پر یقین اور دیوانگی کی حد تک، یقین اور دیوانگی کی حد تک۔ 4 ہو گئے، حزب البحر کہاں پڑھا، اور حزب البحر سے میرے کام ہو گئے۔ مجھے تو کوئی سورت اخلاص والا کوئی بولے جو کہتا ہے کہ سورت اخلاص کی جمعراتوں میں آیا اور میرے وارے نیارے ہو گئے، اور میرے اوپر مصیبتیں اور بلائیں پڑی، آفات اور طوفان تھے، پر میں ایسے نکلا کہ خود میری عقل بھی حیران ہے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔
مجھے تو کوئی وہ بھی ایک دو بتا دے، باقی بھی سنتا ہوں. ہاں جی، زور سے بولے. آج میں اس طرف سننا چاہتا. مشہور ہے کہ میرے بائیں طرف لوگ بہت سوتے ہیں، مشہور ہے، دشمنان نے، بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ میرے بائیں طرف جو سونے والا طبقہ ہوتا ہے، ٹیک والا خاص طور پہ، اونگنے والا، بہترین میرے بائیں طرف بیٹھتا ہے. تو یہ میں دشمنوں کا الزام دھو رہا ہوں کہ ایک مائیاں مجھے آ کے کہتی ہیں حضرت ہمارے دشمن بہت، کیونکہ مائیوں کے دشمن بہت ہیں، مرد بھی کہتے ہیں پر مائی کا دشمن ویسے بہت ہوتا ہے. بیوی آتی ہیں میرے پاس، وہ کہتی ہیں ہمارے دشمن بہت ہیں. تو اس طرف والوں کے دشمن بہت ہیں. جی اونچا بولی. کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا. پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو. قرضہ تھا، قرضہ تھا. اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور جس پہ حج فرض ہوتا تھا، اس کے پاس مال ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، جائیداد بھی مال دولت ہے نا، تو ہٹ جاتے تھے اس کے جنازے سے، کہتے کسی اور کو پڑھا. تو بڑی میں درد کی بات بتا رہا ہوں. ایک ذمہ دار تھا، پچھلے سال فوت ہوئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. میں جب بھی جاتا تھا میں کہہ رہا چچا دعا کریں اللہ مجھے چاچو کہنے سے بچائے. میں بندہ بیٹھا تھا تو اس نے چاچو کا ہنس پڑا. میں کہہ رہے ہمارے علاقے میں چاچو بندر کو کہتے ہیں، ویسے بھی یہ چند سالوں سے چاچو نانو کا لفظ ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا چچا حج کر لیں، حج کر لیں. بس اس کے پاس دلیلیں ہوتی تھیں، بہت زمین تھی، بہت تھی، بغیر حج کے مر گیا، بغیر حج کے مر گیا. تو کہتے ہیں قرضہ تھا، اور کیا کیا، کیا پڑھا، 11 جمعراتوں کی حاضری دی، قرضے اتر گئے. اور کوئی بتائے. ہر وقت کہتے ہیں میں ذکر کرتا رہتا ہوں. اور بتائے کوئی جمعراتوں کی حاضری جس کو اس کا فیض ملا ہو، کوئی بتائے. جی بیٹھے بیٹھے زور سے. 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی. کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا. دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے. بہت رزق دیا، بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھائی کیا ملا کیسے ملا. انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا. ہاں ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے، ہنڈیا یا بندہ ہے. 64 سال، بہت مل باقی ہے، ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا. جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح.
اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں ہاں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. اور بتائیں جی، اونچا بولیں، بیٹھے بیٹھے. ایگزاس چلتے رہیں، پنکھے بند کر دیں. اچھا جی، دو تسبیحاں کس چیز کی؟ کہتے ہیں دو تسبیحاں کن نیتوں کے ساتھ؟ ہاں، 11 نیتیں بتائیں. ایک درویش نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے جنت میں جہاں اور نعمتیں ہوں گی وہاں شور والی تکلیف نہیں ہوگی. جنت سکون ہوگا، شور نہیں ہوگا جنت میں. میرے اوپر کل پنکھا بند کریں، میں بھی سب کے برابر. وہ کہتے ہیں شاید میں موم سے بناؤں، پگھل جاؤں گا. ہاں جی، پیچھے والے پنکھا کوئی وارث نہیں ہے بند کرنے والا. دو تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے دو تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا. جمعرات کی حاضریاں دیں اور اپنے مقام پہ دو تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، کل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا. اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کہ اس کو سورت اخلاص کا کوئی بتائیں؟ سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا، اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولیں. جی، سورت اخلاص کی دو تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی دو تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار. صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو دو تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی. اچھا یہ بتائیں دو تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی. 15 منٹ. اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی، 1440. یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440. میں نے ایک تصریح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے. ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے. ایک ایک منٹ تیری یاد میں. کیونکہ
24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है? 15 मिनट लगा। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ी ज्यादती क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या है? और सूरत इखलास का कौन बताएगा? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीहां सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से, मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ना हम कुछ बंदों को बड़ा मामूली ले लेते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। ये इसी जुमे वाले दिन ना चैम्बर में जो है वो कुछ थोड़ा सा बात थी, लेक्चर था तिब्ब नबवी और जदीद साइंस पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में। तो मैं वहां से, मेरे साथ 5-6 अफराद और भी थे, मैं वहां से लाहौर की एक जगह पे चला गया। उनको पहले इतला थी कि मैं दुआ करने आ रहा हूं। कुछ अरसे से उनकी निस्बत तस्बीह खाने के साथ है और वो अल्लाह की बंदी 85 साल से ज्यादा की उम्र है और वो तस्बीह खाने से अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की मोहब्बत में वो अल्लाह की बंदी लगी हुई है। यहां मेरे क्लिनिक में भी उनका आना, आप यकीन जानिए उस 85 साल की अल्लाह की बंदी के चेहरे पे मैंने रुजू देखा। रुजू, मेरे लफ्जों को गौर से सुनिएगा, रुजू, उसकी जात की तरफ रुजू, कि वापसी का सफर है। और यह रुजू भी किसी किसी को नसीब होता है, ये याद रखिएगा, यह रुजू भी किसी किसी को नसीब होता है। मैंने चेहरे के, और बल्कि रुजू की कैफियत बताऊं, खातून साबका गुलकार तसव्वुर खानम, वो उस 2 दफा कलमा पढ़ा, कहने लगे मेरी धुन, मेरा गाना, गुलाम अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रही हूं, मेरी धुन, मेरा गाना फलां बंदा 2 दफा कलमा पढ़ा कि इंडिया का मेरा फलां गाना इंडिया ने लिया, मेरा फलां गाना इंडिया ने लिया, और फिर मुझे अपनी गजलें सुनाई। मैं खामोशी से जिक्र करता हुआ सुना, कहा 2 दफा कलमा पढ़ा। जिसके मुंह पे कलमा आ जाए, जिसकी जिंदगी का आखिर और पिछाड़ी उसी जात की तरफ, रुजू की तरफ आ जाए, सोचा तो सही। पुराने वक्तों की वो अल्लाह की बंदी, मैं बैठा सर झुका के कहने लगा, मौला तू जिसको चाहे अपना दोस्त बना ले, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, तो जिसको चाहे अपना बना ले। 2 दफा कसम उठा के, खातून तसव्वुर खानम, साबका अदाकारा, टीवी, कहता मेरा वक्त क्या होता था, इधर टीवी होती थी, इधर स्टूडियो होता था, बस यही जिंदगी सारी गुजरी। इधर टीवी होती थी, इधर फिल्म होती थी, इधर टीवी होती थी, और अबकरी और तस्बीह खाने ने तस्वीर अल्लाह उसका नाम ले दिया। मैंने महसूस किया रुजू था उसकी जात की तरफ, रुजू था। फिर मेरी असर को देर हो गई, मैंने कहा पहले एक मस्जिद में गए, फिर असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ के फिर वापसी हुई। हाँ, जिंदगी के सफर में अपने दिल में बहुत सी जगह बनानी होगी, और उस जगह में बहुत सी रवादारियां और मोहब्बतें, और बहुत से लोगों के लिए मगफरत भी, क्योंकि पैमाने माफी के तो हमारे पास है नहीं, वो तो उसी करीम के पास है, जिसको मैंने करीम कहा है, उसी के पास, उसी के पास। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे से अमल की वजह से अल्लाह के बड़े करीब हो जाते हैं। इसलिए लोगों के बारे में अच्छा गुमान, अच्छा कमा, अच्छा कमा। जी आप बता रहे हैं कुछ? हाँ जी, और कौन बताएगा? जी
کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ جی کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی بس، اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اچھا، اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ ہیں کہتے ہیں میں یا حفیظ و یا سلام، یا اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ میں 11 دفعہ لوگوں میں بانٹتا ہوں، لوگوں کو فائدے نفع، اس کے خواص، اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی تاثیر اور اس کی برکت بتاتا ہوں، اور کہا کہ مجھے خود فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دفعہ روز ٹریفک سے گزرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، 4 دفعہ کہا، اور میرے پاس حادثے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ان کی بات کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے کہ میں یا حفیظ و یا سلام 4 دفعہ روز بانٹتا ہوں، نہیں سارا دن بانٹتا ہوں، لوگوں میں بانٹتا ہوں، مجمع میں بانٹتا ہوں، یا حفیظ و یا سلام۔ ہاں جی، کہنے لگے میرے اوپر چیزیں، بلائیں، مصیبتیں حاضر ہوتی تھیں، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی اور سورت اخلاص کا نقش میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے، مصیبتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو گئے۔ سورت اخلاص جی، ہاں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے میرے اوپر میرے پاس دو وظیفے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے، ایک لا خلابہ پڑھتا ہوں، ایک حامیم لا ینصرون پڑھ کے معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیتا ہوں، اور کہا کہ اس کے بعد پھر اللہ مجھے نقشے جلوے دکھاتا ہے، یہی کہا کہ مجھے قبولیت ملتی ہے اور میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جی کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا، سورت اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دی۔ جی 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے، میرے پاس مصیبت آتی ہے، پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار، دوسری رکعت میں بھی 3 بار، پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے بس۔ ایک بات بتاؤں، بیٹھ جاؤ بھائی، پنکھے چلا دو، خوشی ہوئی ہے نا، کھانا کھول دو، کہہ رہے سب سے اچھا بندہ تجھے کون لگتا ہے؟ کہا جو کہتے ہیں پنکھے چلا دو جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، اب میں سب سے اچھا لگا ہوں، اب پنکھے بھی اچھے لگیں گے، پسینہ آیا تو اب پنکھے اچھے لگیں گے، یہ شکر کرو ایک سال چل رہے ہیں، ورنہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ان کی اپنی حبس ہوتی ہے، موسم ویسے ہی اللہ کا نظام ہے، جاتی جاتی گرمی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اور میرے پاس کراچی کے وہ آتے ہیں گھنگریالے بالوں والے شیدی بلوچ، تو ایک شیدی بلوچ نا اللہ کی عظمت بیان کر رہا تھا،
ارے تمہیں پتہ ہے اللہ کیا ہے؟ موسیٰ بلی نے کہا اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا، نعوذ باللہ وہ اس کے الفاظ ہیں، کہنے لگا ارے جاڑے جا تم اپنا جلوہ دیکھا کا؟ موسیٰ بلی نے کہا اللہ جلوہ دکھا، موسیٰ بلی کلٹی ہو گیا۔ سادہ لفظ ہیں۔ وہ ایک چرواہا تھا، کہتا ہے اللہ اگر مجھے مل جاتا تیری جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، سرما پہناتا۔ سادہ لوگ، ان سادہ لوگوں کو اللہ پھر اپنی بات اور زبان اور اپنی یاد بھی پھر سکھا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ اللہ کو ایسے کہتا ہے اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا موسیٰ اب مجھے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، اب تو اللہ سے مانگنا بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام، کیا وقار، کیا عظمت، کیا کمال! ایک سادہ سے بندے نے یہ بات کہی۔ میں کہتا ہوں ایک وقت آیا ہوگا اسے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کیا، اللہ کے بارے میں الفاظ کیا، ایک وقت آیا ہوگا۔ یہ تسبیح خانہ، یہ زندگی کی منزلیں، یہ بہاریں مجھے بھی سکھاتا ہے، آپ کو بھی سکھاتا ہے۔ اور ایک بات میں جو کہنے لگا تھا، میری بات یاد رکھیے گا، بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں یقین کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس دعاؤں کے الفاظ بہت ہیں، ان کے پاس کلمات بہت ہیں، ان کے پاس الفاظ کی کتابیں ہیں، پر یقین نہیں ہے، نہیں ہے۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یقین ہوتا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا، کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا۔ کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں۔ اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج تیسری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے۔ اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ اچھا جی، کتنے 4 آدمی ہو گئے تھے وہ جو بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا ملا سورۃ اخلاص کے علاوہ، جو پہلے اپنے تجربے بتا رہے تھے؟
5واں کون بتائے گا؟ کسی عمل سے مجھے جو ملا اور آج تک میں نے کوئی عمل کیا کبھی خطا نہ گیا، کون بتائے گا؟ ہاں، اب سنیں، سرکار کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص، غزالی کرم اللہ اس سے فرمان ہے، غزالی کا فرمان ہے، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں، قبریں نہیں، میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ اچھا، ایک عمل بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں۔ فرمایا جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی یعنی 10 دگانے، کتنے دگانے؟ 10، جس نے پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل ہو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کرے، اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں، اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے، کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے، جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا۔ اب بولے، اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی، ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے، اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے، اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے، جس نے سورۃ قل ہو اللہ 200 مرتبہ پڑھی اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا، اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا، اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں، فرمایا جس گھر میں سورۃ قل ہو اللہ پڑھی جائے اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک۔ میں جو سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، پڑوسیوں کو بھی۔ شکر ہے ہم سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوگا۔ اور بتاؤں، ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ کئی لوگ ملے، مجھے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 40 سال ہو گئے، 2024 کو۔ بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو گئی، قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے؟ بخشش ہو، کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔
جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ اکٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید نہ نماز نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی، اور میں خاموش سن رہا تھا، اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں، اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے سورۃ قل هو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک قحط مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسلیں آباد اور شاد ہو جائے۔ ساری دنیا بھوک کہے گی، مہنگائی کہے گی، قحط کہے گی۔ پڑھ جاؤ یہ چیزیں اللہ والو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور پڑھ جاؤ، بس اپنے لیے بھی منوا لیں اور اپنی نسلوں کے لیے بھی منوا لیں، اپنے لیے بھی منوا لیں، اپنی نسلوں کے لیے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار، پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ 4 آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں۔ اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائیں بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا۔ پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، اس نے کہا میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں۔ کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو، روس کی کمپنی، کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا، اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے، اور لوگوں نے چننا شروع کیا، اور میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس وہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا،
تو ہم ترکی میں تھے تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دیا، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتا چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتا چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل ہو اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں۔ جیسے اماں کو بتاتا رہا، اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی، اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی، اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی۔ آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی، کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ میں کالج سے آ رہا تھا، کالج سے، تو سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مچھیں، بڑی سی پگ، اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا، 1.5 سیٹ اس نے لی، میں یوں کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظروں سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے؟ میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں، چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا، سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی۔ میں کہا بھائی کام ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تب عمل کے نفع بتائے، ایک بتاتا گیا بتاتا گیا، کو 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا، حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا، اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی۔ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اس کا اللہ ہے۔ میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اگلی بات سن، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دیے، ہار گیا، دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں، دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا، اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں، اور دل کہتا ہے مر جاؤں، ساری جمع پونچھی لگا دی، مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے، کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ گھر کے آگے ڈھول بچاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ ہے اس نے کیا لفظ کہا؟ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہ کام مجھے اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں؟ نہ، اب ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے، محبت۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا، 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں، مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں کس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے، وہ کر کے آ رہے تھے، ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ جب میں گیا نا، ٹرین رکی،
تو ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھنگ آ گئی۔ دوسرے نے کہا کباب کی میں کھاسے ہیں آ کے ہڈی آئی، کباب ہڈی آ گئی ہے۔ تیسرے نے اور کہا، چوتھے نے اور کہا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ، سافٹ ڈرنک، چیزیں، بہت ساری چیز دے دی تھی۔ میں کیا کروں گا، حضرت لے لیں، ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا آئیں آپ کھائیں۔ کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا، کوئی تھکے ہارے مارے کٹے، میں نے ان کو کھلانا شروع کر دی۔ دوسرے نے کہا، اس کو دیا، ان سے باتیں کی، محبت کی، ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، کھلانا پلانا شروع ہو گئے، خوب کھلایا، خوب پلایا، اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا، ان سے باتیں کی، کرتے کرتے وہ قریب آ گیا۔ پھر اپنا کام شروع، بس پہلے دل لو پھر دن لو۔ دل تو لیتے نہیں، پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا، دل تو لے اس کا۔ پھر جو میں نے نفع بتائے، کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے، جادو، جنات، حسد، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ جو بتایا میں نے، اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں۔ میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تو کیسے سوئے گا؟ میں نے کہا مجھے سونے دے، میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گلے نہ ہوں، وقت پہ سوؤں، وقت پہ اٹھوں۔ وہ کہیں تو کیسے سوئے گا؟ محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے محبتیں پھیلائیں۔ اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، یہ سرمایہ عام کریں، بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو عام کریں، عام کریں۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی، اللہ بھی، عزت بھی، کملی والا بھی، محمد آل محمد بھی، محمد اصحاب محمد بھی، محمد اولیاء محمد بھی، سب سنور جائیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی میری بات، ہمارے ایک دوست تھے، بات کرنے کے بعد کہتے کوئی میری بات اگر کڑوی لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ہر 2-4 فکروں کے بعد اگر میری بات کوئی کڑوی لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے کہا تو نے میٹھی بات کہی کون سی ہے جو کڑوی لگی ہے؟ اچھا، میں نے ساری کڑوی باتیں کہی ہیں۔ تو میں نے کہا آخر میں معافی مانگ لینا، بات چلا، میری بات ذرا کڑوی لگی ہو تو معاف کر دیجیے۔ آپ کو ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں میری بات کڑوی لگے تو معاف کر لیجیے۔ میرے پاس کل پرسوں ایک اینکر پرسن آئے بیٹھے تھے، کچھ سینئر، تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے ہاتھ آوے، وہ ہاتھ کرتے تھے، مجھے ہاتھ دینا پڑتا تھا، تو مجھے پھر وہ کہانی یاد آتی تھی ہاتھ آوے والی، تو میں نے کئی بار سنائی۔ کیا خیال ہے پھر یہ ورثہ، یہ سرمایہ آپ اپنے پاس رکھیں گے یا امت کو نوازیں؟ بولیں کتنا بیڑی سے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، انسانیت کو یہ دیں گے، اپنی نسلوں کا بخت عروج بلند کریں گے۔ یہ جو نقش یار غار، نقش مزار، اس کو پھیلائیں، دریائے نیل کا نقش پھیلائیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خود اکیلے اکیلے آپ پا رہے ہیں، ان چیزوں کو پھیلائیں، اور یہ لڈو کا عمل پھیلائیں۔ 12 لڈو، ایک لڈو مراد کا خود لیا، 11 رکھے، جس نے کہا کہ میں بھی اگر میری مراد پوری ہوگی میں بھی آ کے 12 لڈو رکھوں گا۔ اور یہ جمعرات کا، آج کا جو ہے تیسری جمعرات، اس کو پھیلائیں اللہ کی مخلوق کو، اور لوگوں کو موبائل پہ سبسکرائب کرائیں کہ کیا پتا کسی کو خیر کی بات مل جائے، میرے لیے سرمایہ بن جائے۔ آسانیاں پھیلائیں، لوگوں کو یہ خیریں پھیلائیں۔ اور کتنا سخی ہوگا جو اکیلا نہیں آتا ہوگا، سارا ہفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہوگا، اور کبھی کسی کی کڑوی کسیلی بھی سن لیتا ہوگا، سارا ہفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہوگا، اور لوگوں کی باتیں سنتا ہوگا پر محبت بانٹتا ہوگا۔ تو اکیلے آئے کریں گے تسبیح خانے؟ تو اب تو سخی ہیں، اور سخی تو سب کو دیتا ہے، اور سب کو دیا اور مجھے نہ دیا پھر بھی بات نہ بنی۔ میرے تسبیح خانے کے لیے، میرے لیے، ابکری کے سارے نظام کے لیے دعا، روزے، حامیم لا ینصرون، دل کی گہرائیوں سے، اور تسبیحات اور اعمال، اور ابھی 100 ارب درود پاک کا چلہ 19 نومبر کو شروع ہو رہا، اس کے لیے ابھی سے مانگنا، گڑ گڑانا، اور ہر نماز کے بعد ایک بار سورت الہاکم التکاثر، میری نسلوں کا،
تو یہ بھی مجھے بھی تو نہیں بھولیں گے. اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے اللہ غیبی نظام سے وسعت عطا فرمائے اور اس کو ہر فتنے سے بچائے اور اہل لوگوں کو متوجہ فرمائے, مجھے اور میری نسلوں کو اس کا ہمیشہ خادم بنائے, تو یہ بھی نہیں بھولیں گے. 18 تا 20 اپریل 2025 میں ترکیہ میں 3 دن کی روحانی محفل ہوگی, ترکی میں پوری دنیا کے لیے. اور 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں ابھی سے بستر لے کے, میں نے پچھلا ہفتہ کچھ وقت بہت سارا وہاں گزارا, رات وہاں گزاری, انتظامات کے لیے فکر مند ہوں. 1.25 ارب درود پاک کا چلہ ہے, ابھی سے بستر لے کے وہاں پہنچے اور خدمت میں پہنچے جذبے کے ساتھ. اگر تو راحت پہنچانی ہے مجھے, میرا غم بانٹنا ہے, میرا درد بانٹنا ہے, 27 سال زندگی کے گزر گئے آتے آتے, 31 سال اگر غم بانٹنا ہے تو ابھی سے بستر وہاں لے کے پہنچے اور وہاں خدمت کا جذبہ لے کے پہنچے. سچ بتاؤں, درد سے نکلی ہوئی بات میں بڑا ملتا ہے, بہت ملتا ہے. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا, فوراً پہنچیں اور فوراً جو ہے وہاں خدمت میں حصہ ملائیں. اتنا بڑا مجمع آ رہا, اس کی مہمانی, اس کی میزبانی, اس کی ضروریات, اس کا فکر, اس کا غم کون کرے گا؟ ہم کریں گے نا. تو ابھی سے وہاں پہنچیں اور ضرور پہنچیں. اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے وہ 13 اکتوبر اتوار بعد نماز فجر ہوگا, اور سورج گرہن 2 اکتوبر بدھ کو ہوگا. بدھ کو سورج گرہن کا عمل ہوگا, بدھ کو 2 اکتوبر کو. اور اس کے عمل کو یاد رکھیے گا, رات 8:42 اور اختتام ہوگا 3 اکتوبر رات 2:47 پہ. گرہن کا نظر آنا ضروری نہیں, گرہن کا نظر آنا ضروری نہیں. میں وہ اللہ کی نیک بندی میں تصور خانم کے پاس بیٹھا تھا تو 2 مائیاں آ کے بیٹھے. میں نے کہا شاید ان کے گھر کیا ہوں گی, بالکل سادہ سی. ایک مائی کہنے لگی ابھی ہم نے سورج گرہن کا, میری بچے کو اکیڈمی چھوڑنے جا رہی تھی, کہنے لگی اماں ابکری والے پیر صاحب. بھئی یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں تیسری منزل پہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں کہاں سے آ گئے؟ سوچنے لگا لوگ کہاں کہاں عمل کر رہے ہیں, کہاں کہاں دنیا خیر پا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس کوئی ایسا آزمودہ تجربہ, کوئی تعویذ, کوئی دم ایسا ہو جو کسی مسئلے میں جا کے نشانے پہ لگتا ہو, اس کو ضرور لکھیں, ضرور لکھیں. کوئی نقش, کوئی تعویذ, کوئی دم, اس کو ضرور لکھیں اور پہنچائیں. انسانیت بہت دکھی ہے, میں خود بھی سیکھتا بھی ہوں اور سکھاتا بھی ہوں, خود بھی. اور گوشہ درود و سلام کراچی کا 3 دن کا روحانی چلہ 17 جنوری کو انشاءاللہ ہوگا. اور پارکنگ میں بہت تعاون کریں, پارکنگ میں بہت تعاون کریں. اور اگر آپ اپنا سویا و نصیب جگانا چاہتے ہیں تو 3 دن کا روحانی چلہ ہر ہفتے جمعرات عصر سے ظہر تک اس میں ضرور شامل ہوں اور ادب سے شامل ہوں اور اپنے آپ کو تسبیح خانے کے اندر رکھیں. اور اگر بوڑھے ہیں یا جوان, تسبیح خانے میں اپنی خدمت اور عبادت کے لیے زندگیاں وقف کریں. خوش قسمت ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں, بہت نصیبوں والے ہیں, بہت نصیبوں والے. اور یہاں چھوٹی چھوٹی خدمتیں نکلتی رہتی ہیں, جہاں مجمع آتا ہے وہاں خدمت تو توڑ پھوڑ کمی بیشی ہوتی ہے, بجلی, سولر, پلمبر, ویلڈنگ, پینٹ, لکڑی, لفٹ, سپیکر وغیرہ. اور سپیکر کے بارے میں بہت فکر مند ہوں, ہمارے ذمہ دار بھی, آپ بھی. خواتین بڑی مجبور ہو کے آتی ہیں اور ان تک سپیکر کی آواز صحیح نہیں پہنچتی, صاف نہیں پہنچتی. آج پتہ نہیں پہنچی ہوگی یا نہیں پہنچی ہوگی, مجھے تو ہر جمعرات یہی افسوسناک خبر ملتی ہے کہ سپیکر کی آواز صاف نہیں تھی اور خواتین, اللہ کی نیک بیبیاں, بندیاں بیچاری پریشان تھیں. سپیکر کے بارے میں فکر مند ہوں, بہت فکر مند. اور بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی, ہم نے جادوئی لائبریری بنائی ہے جس میں صرف انگریزوں کی ساری کتابیں جمع کی ہیں. اور بعض لوگ مجھ سے اپنے رشتے ناتے بہت زیادہ جوڑ کے لوگوں کے ساتھ بہت اونچ نیچ ہوتی ہے, اس میں احتیاط بھی کریں اور ٹیلی نار کے نمبر پہ اطلاع بھی کریں. اور وضو یا پہننے کے لیے صرف اپنے جوتے استعمال کریں. بعض اوقات جوتوں سے بہت بڑی مصیبتیں منتقل ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور ایک درخواست اور بھی ہے آپ کی خدمت میں کہ جو حضرات حویلی جانا چاہتے ہیں اور ٹرین سے جانا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب کہیں گے. شہر کا نام احمد پور, اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب, اکثر مغالطہ پڑ جاتا ہے. اور اگلی بات, مرد حضرات اپنی مرضی کی انگوٹھیاں نہ پہنیں, بعض اوقات الٹا اثر پڑتا ہے. اور کچھ درس ہیں جیسے بہاول نگر جنڈ والا میں 28 اکتوبر پیر صبح 11 بجے,
اور توسا شریف ڈیرہ غازی خان میں حضرت شاہ سلیمان توسوی کے مزار پر میں اعمال کا ہدیہ لے کے حاضری دوں گا 29 اکتوبر منگل صبح 9 بجے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیزیں آپ کی یاد دہانی میں، لیکن اہم چیز درخواست کروں گا کہ ابھی ہمارا 1.25 ارب کا درود پاک کا چلہ ہے، اور جو 1.25 ارب کا فیض پانا چاہتا ہے اور 1.25 ارب کا ثواب پانا چاہتا ہے اور اپنی نسلوں کو اربوں پتی بنانا چاہتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، وہ ابھی سے جائے اور وہاں خدمت میں لگ جائے، بستر لے کے چلا جائے اور وہاں خدمت کرے۔ بہت ضرورت ہے، وہاں بہت انتظام کرنا ہے، ہلکی پھلکی خدمت ہے، کوئی بھاری خدمت تو ہے نہیں، انتظام بہت زیادہ پڑا ہے۔ تو آپ حضرات بہت توجہ کریں اور بہت دھیان دیں، اور اربوں پتی بننا چاہتے ہیں اور نسلوں میں فیض گھولنا چاہتے ہیں تو بہت توجہ کریں۔ لڈو کا ڈبہ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا، اور یہ وہ ڈبہ ہے جو اکیلا نہیں، اس کو ہمیشہ پھیلا کے ہمیشہ ہمیشہ مخلوق کو دینا ہے، ہمیشہ مخلوق کو دینا ہے۔ اور یہ جو خالی ڈبے ہیں نا، صاف ستھرے، گندے میلے نہیں، یہ یہاں جمع کرا دیا کر، خالی ڈبے صاف ستھرے۔ لڈو تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، 4 لڈو ہیں، ڈبہ خالی ہو جاتا ہے۔ کتنے کا ڈبہ ہمیں پڑتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، تو اس ڈبے کو اور اپنے سامنے رکھ کے ڈبے کا عمل کرنا ہے، اور سورۃ اخلاص کا، اور آخری جو سورۃ اخلاص ہوگی اس میں اللہ الصمد کا ورد کراؤں گا، بآواز بلند، جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پورے کے پورے اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ اخلاص ساری کی ساری جو ہے ہم نے ہدیہ کرنی ہے حضور کے گھرانے کو، ساری سورۃ اخلاص حضور کے گھرانے کو۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کرنی ہے، ان کو ہدیہ ڈوب کے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، اور مستقل اللہ کی طرف لو لگا کے پڑھیں گے۔ جتنا جذبہ، جتنا درد، جتنا غم، اور جتنا سورۃ اخلاص کو اللہ کی للہیت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو جھولیاں بھر، مرادیں پا، برکتیں پا، رحمتیں پا، اور انشاءاللہ تعالی خوش قسمت لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا، خوش قسمت لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا، مرادوں بھرے لوگوں میں۔ تو آخری جو سورت قل اللہ پڑھیں گے اس میں اللہ الصمد کو جذبے سے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ خوب جذبے سے پڑھیں گے۔ اور درود پاک اب ہم پہلے پڑھیں گے درود شفا، اور یہ وہ درود شفا ہے جس میں آج تک کسی نے پڑھا اور اس کو روحانی جسمانی شفا نہ ملی ہو۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب درود پاک یہ اور اپنا جتنا بھی پڑھا ہے اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، اپنے مرحومین کو نہ بھولیں۔ اور تیسری جمعرات کی جو نیت ہے ہماری سورۃ اخلاص کی، اپنی اور اپنی نسلوں کے روشن مستقبل، اعلیٰ تعلیم، بخت، مقدر اور نصیب کے لیے انشاءاللہ ہے۔ اور اب سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جتنی توجہ ہوگی اور جتنا دھیان ہوگا اور جتنی یکسوئی ہوگی اور جتنا ڈوب کے پڑھنا ہوگا اتنا اس کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ توجہ سے کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، یہ ڈبہ مجھے دے دیں، دھیان سے پڑھیں، انشاءاللہ رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
لم يلد ولم يولد. قل الله الناس ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
قل هو اللہ احد اللہ اللہ اللہ. پورے جذبے سے پورے درد سے پڑھیں, بآواز بلند پڑھیں. اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرامین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے جھولیاں بھر دے جھولیاں بھر دے, مرادیں پوری کر دے مرادیں پوری کر دے, کامل ایمان دے دے, کامل اخلاص دے دے, کامل اخلاق دے دے اور کامل برکت اور عافیت دے دے. اللہ ہدایت دے دے, دلوں کو منور کر دے, اللہ ہدایت دے دے. یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے, آباد اور شاد کر دے, ہر فتنے سے بچا, اہل لوگوں کو متوجہ فرما, مجھے میری نسلوں کو اس کا غلام اور خادم بنا. اے اللہ تو کریم ہے, یہاں ہر آنے والے کو دنیا بھی دے دے,
रिस्क भी दे दे, ईमान अखलाक भी दे दे, बरकत और आफियत भी दे दे, और यहाँ हर आने वाली की दुनिया बेहतर कर दे, आखरत बेहतर कर दे, इज्जत के फैसले कर दे, बरकत के फैसले कर दे, राहत रहमत दे दे, आफियत दे। परवरदिगार आलम, लोग बड़ी आस करके आते हैं, अल्लाह उम्मीद करके आते हैं, अल्लाह मेरा दर खाली, मैं खाली, तू भरा हुआ, तू लजपाल है, तू लखपाल है। ऐ अल्लाह इनको खाली ना भेज, आबाद कर दे, इनको शाद कर दे, इनको बामुराद कर दे, दिली मुरादें पूरी कर दे, दिली मुरादें पूरी कर दे, मुश्किलें हल कर दे, नाकामियाँ दूर कर दे, फैसले खैर के कर दे, अल्लाह खैर के फैसले कर दे, रहमत के फैसले कर दे, आफियत के फैसले कर दे। अल्लाह हमें महरूम ना कर, अल्लाह अगर मैले हैं साफ कर दे, और अगर काले हैं चमकदार कर दे। अल्लाह गुनाहगार हैं माफ़ कर दे, नापाक हैं पाक कर दे। अल्लाह उलझे हुए हैं तो करम कर दे। अल्लाह अगर जहन्नमी हैं जन्नती कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अगर इस काबिल हैं कि हमारे माथे पे लानत लिखी है, अल्लाह उसको ख़त्म करके रहमत लिख दे। अगर हम इस काबिल हैं कि हमारा ख़ात्मा ऐसे होगा जैसे कुत्ते का ख़ात्मा है, अल्लाह ईमान का ख़ात्मा कर दे, ईमान का ख़ात्मा कर दे। अगर हमारी मुक़द्दर हमारे गुनाहों की वजह से ज़िल्लत लिखी है, उसे इज़्ज़त में बदल दे, अल्लाह इज़्ज़त में बदल दे। अल्लाह खैर है तो उसको खैर रहने दे, अगर शर है तो उसको खैर बना दे, आफियत दे दे, ईमान दे दे, और खैर दे दे, और बरकत दे दे। दुनिया भी बेहतर कर दे, आखरत भी बेहतर कर दे। अल्लाह किसी को महरूम ना लौटा, सबको सूरत इखलास की बरकतें दे दे, और दुनिया के जिस कोने में तेरी बंदी और बंदा बैठा सबको नवाज दे, सबको नवाज दे, सबको नवाज दे। आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे, दिल की मुरादें पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा, औलाद और नस्लों के गम से बचा। अल्लाह घरों को वसी कर दे, दिलों को वसी कर दे, कारोबार वसी कर दे। अल्लाह मेरे वतन की खैर कर दे, अल्लाह बादशाहों की खैर कर दे, छावनियों ऐवानों बाज़ारों की खैर कर दे। ऐ अल्लाह गरीब अमीर वज़ीर फ़कीर की खैर कर दे। अल्लाह सब की खैर सबका भला, सब की खैर सबका भला, सब की खैर सबका भला। अल्लाह तू आबाद कर दे और शाद कर दे, हमारी दुनिया आखरत बेहतर कर दे, हमारी दुनिया आखरत बेहतर कर दे। बस कबूल कर ले, कबूल कर ले। अल्लाह जो सवा अरब का दरूद का चिल्ला है, जो जाएं उन्हें बामुराद कर दे, जो जाएं उन्हें आबाद कर दे। अल्लाह उनके लिए खसूसी दुआएं कर रहा हूँ, और जो वहाँ खिदमत कर रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं। ये दुआएं उन सब को भी अता कर दे, उन सब को भी अता कर दे, उन सब को भी अता कर दे। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।